छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक स्पेशलाइज इदारा नहीं बन रहा था। और इसका जो दूसरा पहलू वो ये कि आम आदमी के लिए कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। आपने भी कॉस्ट देखे थे कि स्पॉन्सर करें, मिनिमम 8 लाख से शुरू होता है और फिर जो प्रेवलेंट कैंसर हैं वो 15 लाख तक पहुंच जाता है कॉस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट का। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये करोड़ रुपए से ऊपर तक कैंसर का इलाज आता है। और यही ट्रीटमेंट अगर आप बाहर जाके करवाते हैं, जो कि मैं अपनी वालदा को बाहर लेके गया कैंसर के इलाज के लिए, तो तब आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली कैंसर का इलाज कितना महंगा है। बाहर अगर आप मसलन 100 रुपया अगर पाकिस्तान में कैंसर का इलाज करवाएंगे, तो आपको अगर बाहर वही ट्रीटमेंट करवाने जाएं, वही एग्जैक्टली वही दवाइयाँ सब कुछ, तो वो 1000 रुपया आपको पड़ जाएगा। इसलिए क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, अपनी वालदा को लेके गया और फिर मुझे ये भी तब अंदाज़ा हो गया कितना महंगा इलाज है। और फिर ये भी अंदाज़ा हो गया कि आम आदमी पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानी अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो लिहाजा वो था जो शुरू में ख्वाब थी कि पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बने। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कितनी मुश्किल और लंबी स्ट्रगल होगी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था शुरू में। आप सोचें कि 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है और तब 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना इतना मुश्किल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि फंड रेजिंग कैसे करनी है, पता ही नहीं था कि किससे पैसे लेने हैं। ये भी पता चल गया, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि हम जब कहते हैं ना ये बड़ा खुले दिल का आदमी है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि खुले दिल का आदमी, जनरस आदमी, एक अमीर आदमी और खुले दिल के आदमी में कोई कनेक्शन नहीं है। आपके कितना पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप कितने खुले दिल के लोग हैं। बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा था उतने ही छोटे दिल थे उनके। और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आम लोगों ने इतना दिल खोल के मेरे हॉस्पिटल की मदद की, तो ये मेरी परसेप्शन चेंज कर दी। मैं HSN कॉलेज में गया, अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग थे वहाँ। तो जब मैंने पहली फंड रेजिंग शुरू की, मैं उनके पास गया, हौसला अफजाई तो उन्होंने मेरी बड़ी की, पैसे नहीं दिए। पैसे दिए आम लोगों ने सड़कों के ऊपर। बच्चों का जो जुनून, और ब्लैक एंड वाइट में बच्चे देखते हैं ना, अच्छे बुरे में, तो जब बच्चे मोटिवेट हो गए, असल में ये हॉस्पिटल पाकिस्तान के बच्चों ने बनाया। अभी भी मुझे मिलते हैं वो जो बच्चे जिन्होंने शुरू में स्कूलों में जाके कॉपियां बेची, सारे पाकिस्तान में गए, वो माँ बाप को तंग किया, रिश्तेदारों को तंग करके वो एक बैट लेने के लिए जो उन्होंने जो फंड रेजिंग की, वो अभी भी मुझे मिलते हैं। सफेद बाल हुए हुए उनके, कहीं याद रखते उनके लिए। मेरा क्या तजर्बा है? मेरा ये तजर्बा है कि जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाएं, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो भी सोच रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे में से कईयों को एक वक्त पे ये ख्याल आ जाता है कि हमने जवाब देना है आखिरत में। कईयों को नहीं भी आता, कईयों को आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएं, एक चीज ध्यान रखें, जब वो काम करने जाएं, किश्तियां जला के जाएं। ये किश्तियां जलाने का क्या कॉन्सेप्ट है? किश्तियां जलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि फिर जब आप एक इरादा कर लेते हैं, फिर पीछे नहीं कभी हटते। यानी जो भी हो जाए, और अल्लाह ने इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल दिया है। जब इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हम उसको समझते नहीं हैं कि अल्लाह ने हमारे में कितना पोटेंशियल डाला है।
یہ پوٹینشل تب نکلتا ہے جب ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج ہم تب کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو کشتیاں جلانا ہے کہ طارق بن زیاد نے اسپین میں 7,000 لوگوں سے لینڈ کر کے کشتیاں جلا دی، اس نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں، فوجیوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اب آپ نے واپس نہیں جانا، جو بھی کرنا ہے اب یہاں یا مرنا ہے اور یہاں کامیاب ہونا۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہے آپ جو بھی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، کھیلوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بڑے آپ کی ایمبیشنز ہیں، یہ جب ایٹیٹیوڈ آپ میں آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ پیچھے کہیں نہیں جانا، تو پھر آپ اپنے اندر جاتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ میں کتنا پوٹینشل دیا ہے، آپ کو راستے نظر آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الکیمسٹ، بڑی زبردست کتاب ہے، وہ لگتا ہے کسی مسلمان نے لکھی ہے، ایمان والے آدمی نے لکھی ہے۔ اس نے کہا جب آپ اپنی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں، تو اس نے ٹرم یوز کی کہ دو ہول یونیورس کنسپائرز ٹو میک یو سکسیسفل۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کے پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے غائب سے اور آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ بڑے بڑے مشکل وقت آئے، 20 ڈاکٹر تھے لاہور کے، 94 میں نہیں 1990 میں نے 20 ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے آگے بڑھیں، تو 20 لاہور کے ڈاکٹرز میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا، کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی بنانے کی، فیل ہو گئی، فیل تو ہونا تھا، میاں نواز شریف تب چیف منسٹر تھے۔ تو میں پالیٹکس کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ اچھا ہمیشہ ہوتا ہے آپ جب جائیں بات جی پالیٹکس کی نہ بات کریں، میں یہ عجیب چیز سوچتا ہوں کہ پالیٹکس کی بات نہ کریں۔ میں ایک دن گیا، انہوں نے کہا جی پالیٹکس کی بات نہیں کری، میں نے کہا اچھا میں کرکٹ کی بات شروع کرتا ہوں۔ پالیٹکس نہیں، انہوں نے بات تو کچھ کرنی تھی، تو میں نے کہا اچھا کرکٹ کی کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں کرکٹ کی بات کروں گا تو مجھے 35 پنچر نجم سیٹھی کا نام لینا پڑ جائے گا، پھر آپ کہیں گے پالیٹکس آ گئی ہے بیچ میں۔ پالیٹکس تو انسان ہوتا ہی پولیٹیکل ہے، جانور نان پولیٹیکل ہوتے ہیں، خیر بول لیتا بات۔ تو جب 19 نے کہا کہ نہیں بن سکتا اور ایک نے کہا بن سکتا ہے، لیکن اس نے کہا غریبوں سکتے، کیونکہ مغربی ممالک میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم نے چیک کیا، ڈاکٹر آسم گئے تھے ہندوستان میں، وہاں بہت بڑا کینسر سینٹر ہے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ، تو انہوں نے ڈاکٹر آسم نے بتایا کہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹوٹل لوگوں کا مفت علاج ہے، ڈاکٹر آسم وہ کتنا تھا؟ ہاں، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا انڈاؤمنٹ فنڈ، ان کا پورا انڈاؤمنٹ فنڈ پوری گروپ کا، اور آپ کے ٹاٹا گروپ کی کوئی میرے خیال میں $100 ارب کی ورتھ ہے، ان کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے، انڈین گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے، اس کے باوجود 20% مریضوں کا وہاں مفت علاج ہے صرف، تو 70% مریضوں کا سب نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو آج جس طرح ڈاکٹر فیصل نے آپ کو کہا 75% مریضوں کا مفت علاج ہوا ہے، اور کتنا 26 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، صرف مفت علاج کے اوپر 26 ارب روپیہ 29 دسمبر 94 سے اب تک خرچ ہوا ہے۔ اب یہ 26 ارب روپیہ صرف مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو اکوپمنٹ لینی پڑی، جو دوائیں ہیں، جو رننگ کاسٹ ہیں وہ الگ ہیں، جو بلڈنگ کاسٹ ہیں، اس کے باوجود پشاور کا ہاسپٹل کھڑا کیا، وہ اب چل رہا ہے، یہ اوپر ہے اس کے، صرف 26 ارب روپیہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہوا۔ اب یہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہوا، کدھر سے آیا پیسہ؟ میں تو دنیا کا کوئی بہت بڑا مارکیٹنگ جینیس ہوں کہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکوں، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ کیا نہیں، اللہ کا شکر تھا، تو میں اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو جب یہاں پاکستان کے ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں،
وہاں جو حال کرتے ہیں ہم عام آدمی کا، اگر یہ ہمارا وی آئی پی کلچر نہ ہو، اور جو پیسے والے بھی ہوں، جو بیوروکریٹس بھی ہوں، جو وزیر بھی ہوں، اگر ان کو پتہ چلے کہ عام آدمی کا کیسے علاج ہو رہا ہے، اگر ان کو بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ دیں، تب ان کو احساس ہو کہ بیچارے عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو میں جب اپنی والدہ کو انگلینڈ لے کے گیا، ادھر جب ان کا علاج ہو رہا تھا، ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک نیشنل ہیلتھ کی مریضہ تھی، اس کا مفت علاج ہو رہا تھا نیشنل ہیلتھ سروس پہ، میری والدہ کا پورا پیسے دے کے علاج ہو رہا تھا۔ نرسز اور ڈاکٹرز دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ جب پاکستان میں وی آئی پی کا سارا کچھ توجہ اس طرف، اور دوسرے بچارے 3-3 4-4 لوگ ایک بستر پہ۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ جو انشاءاللہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے شوکت حرم لاہور میں، ہم بھی ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو انسانوں میں فرق نہیں کرے گا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں ڈاکٹر فیصل آپ کو اور اپنے جتنے بھی ہمارے جو سٹاف ہے، جو ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو نیچے سے جو کام کرنے والا سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، میں آپ سب کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ٹریڈیشن رکھی ہے۔ آپ واقعی جو نظریہ تھا ہمارا کہ ہم ایک انسان کے لیے وہی ٹریٹمنٹ دیں گے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کو انسان سمجھیں گے، وہ آپ نے مینٹین کیا۔ اور میں آپ کو پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ پیسہ اس ہاسپٹل میں آتا ہے، آج اگر ہم اتنے بڑے ڈیفیسٹ کر کے 4 ارب روپیہ اس ہاسپٹل کا ڈیفیسٹ ہے، لاہور کینسر ہاسپٹل کا 4 ارب روپیہ۔ اب 4 ارب روپیہ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی برکت ہے ہاسپٹل پہ، اس لیے آتا ہے کہ آپ اس ہاسپٹل میں آپ نے انسانیت مینٹین کی ہوئی ہے۔ آپ نے جو وعدہ تھا اوریجنل، جب بنا تھا ہاسپٹل، ہمارا جو وعدہ تھا، میں نے اکٹھے کیے تھے کہ ہم اس ہاسپٹل میں غریب آدمی آئے گا، اس کو انسان سمجھیں گے، اس کو وہ ایک دفعہ ہاسپٹل میں آ گیا، اس کو کبھی فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کھانے پینے سے لے کے مکمل طور پہ اس کا مفت علاج ہوگا، اس کو دوائی چٹھ نہیں پکڑائی جائے گی کہ باہر سے دوائیاں لے کے آؤ، دوائیاں بھی وہیں سے ملیں گی، کھانا بھی وہیں ملے گا، کیئر بھی اس کو وہ ملے گا۔ بلکہ ہم نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں ٹھہر سکے تاکہ ان کو مشکل نہ پڑے۔ تو خواتین و حضرات، میرا یہ ایمان ہے کہ آج اگر پاکستان ان برے حالات میں ہے، مقروض ہے، دن بدن قرضے چڑھ رہے ہیں، اگر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، ملک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ویژن تھی پاکستان کی کہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ یاد رکھیں، یہ ویژن تھی پاکستان کی، اس لیے بنا تھا پاکستان کہ ہم نے یہاں ایک فلاحی ریاست بنانی تھی جدھر انسانیت کا نظام ہونا تھا، انصاف کا نظام ہونا تھا۔ ہم اس ویژن سے ہٹ گئے ہیں، وہ ویژن نہیں ہے۔ جو قوم کی ویژن ختم ہوتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ ویژن ہوتی ہے جو قوم بناتی ہے، اور جس دن ہم اس ویژن پہ واپس آ گئے، ہم نے ان لوگوں کا، یہ جو بچارے ہمارے 45، صرف ایک سٹیٹسٹک لے لیں جس سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، 45% پاکستان کے بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں، نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو خوراک نہیں دے سکتے۔ اس ملک میں جو ملک خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور صرف اس لیے کہ یہاں ایک ناانصافی کا نظام ہے، معاشی ناانصافی، تعلیمی ناانصافی، عدالتوں میں ناانصافی، یہ جو ظلم ہے ایک چیز انصاف کا، یہ مین وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہر پاسپورٹ دنیا باہر لے کے جاتے ہیں، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہر کوئی منہ اٹھاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک دہشت گرد ہیں، یہ ہے برا بھلا، ہمیں سننا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی ویژن پہ نہیں چل رہے۔ وہ ویژن یہ ہے کہ اس کو وہ ریاست بنائیں جس میں انسانیت ہو، جس میں جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی قدر ہو۔ یہ بیچارے
بھٹکے پھر رہے ہیں ساری جگہ, کوئی پوچھتا نہیں ہے, نہ روزگار ملتے ہیں, نہ تعلیم ملتی ہے, نہ خوراک ملتی ہے. 25% بچے میل نیوٹریشن ہے, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, 5 لاکھ بچے مرتے ہیں گندے پینے پانی کی بیماریوں سے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, عوام غریب ہو رہی ہے. یہ کبھی بھی ملک چل نہیں سکتا جب تک ہم واپس اپنی ویژن پہ آئیں, اور وہ ویژن یہ ہے کہ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں. یہ جو اپنے لوگوں کی ہم مدد کریں, اور جس دن کریں گے, یہ شوکت خانم سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 70 کروڑ روپے میں ہاسپٹل بنتا ہے اور 4 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے ہر سال, اور وہ خسارہ پورا ہو جاتا ہے. اللہ کرتا ہے. اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں جب ہم رحم ایک وہ ریاست بنائیں. ہم اس کو وہ ملک بنائیں گے جو بنا تھا اس کو, جس میں ہم نے مثال بنانی تھی. قائد اعظم کی تقریریں پڑھیں ساری, علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ وہ پڑھیں. وہ واپس اس پہ جب تک نہیں آئیں گے, یہ بڑا دھوکہ دیا ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ جی ہم ایک لیبارٹری بنائیں گے اسلام کی, اور ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداری اوپر آ کے بیٹھ جائیں. یہ کبھی بھی یہ دھوکہ ہے یہ پاکستان کا. یہ اس لیے نہیں بنا تھا ہمارا ملک. ہمارا ملک بنا تھا ایک دنیا میں مثال بنانے کے لیے. آپ جو خلافت راشدہ تھی, جو مدینہ کی ریاست تھی, مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی, پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی. پہلی دفعہ ریاست نے اپنے کمزوروں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, معذوروں کو پینشنز انٹروڈیوس کروائی تھی. کمزور طبقے کا انہوں نے ذمہ داری لی تھی, اور وہ ذمہ داری لی تھی تو اللہ کی برکت آئی تھی. ان کو بدوؤں کے پاس کیا چیز تھی وہاں؟ تب تو تیل بھی نہیں تھا وہاں. ان کے پاس کون سی ویپنز تھی؟ ان پڑھ لوگ تھے. دنیا کے 700 سال تک عظیم سویلائزیشن بنا رہا کیونکہ بنیاد انسانیت کے اوپر انصاف پہ رکھی گئی. وہ ریاست کے اوپر بننا تھا پاکستان, ان پرنسپلز پہ, اور نہیں بنا تو آج ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ وہی ہم نے سب نے سٹرائیو کرنا ہے اس اپنے اوریجنل آئیڈیل پہ جانے کے لیے, پاکستان کو وہ ملک بنانے کے لیے. میں آج پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کا. یہاں ہمارے بڑے بڑے ڈونرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے, اور خاص طور پہ جو میں ویلیو کرتا ہوں, مشکل وقت کے ڈونرز جنہوں نے اس ہاسپٹل کو جب مشکل وقت تھا تب ہماری مدد کی. اور میں صرف ایک اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب مشکل وقت آتے ہیں شوکت خانم پہ, اور کئی آئے شروع میں, 96 کے اندر, 97 میں پہلی دفعہ میں الیکشن لڑا, ہار گیا. تو جب الیکشن ہارے تو جو جماعت تھی, جو ابھی بھی جنہوں نے اٹیک کیا, نون نے اٹیک کیا شوکت خانم کو, تب بھی انہوں نے کیا, ساری ڈونیشنز ختم ہو گئی. اور بڑی مشکل سے یہ ہاسپٹل بچا. ساری دنیا کے میں چکر گیا, میں نے ڈونیشنز اکٹھ کی, ہر جگہ جا کے کی. بڑی مشکل سے ہم نے اس کو مہینے مہینے پیسے اکٹھے کر کر کے ہاسپٹل کو بچایا. وہ دن ہے, آج دن ہے. کبھی بھی جو بھی پرابلمز آئے ہیں, شوکت خانم کی ڈونیشنز ہر سال بڑھتی گئی ہیں. تو جب ہم نے جب بنانے لگے پشاور کا, تو بڑے لوگوں نے کہا کہ جی اتنا بڑا ڈیفیسٹ آ رہا ہے آپ کو, لاہور ہاسپٹل کا ہے, تو آپ ایک اور ہاسپٹل کھڑا کرنے لگے ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ کیا لاہور ہاسپٹل کوئی لاجک کے اوپر چل رہا ہے؟ یہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ ایمان پہ ہی چل رہا ہے نا. کیسے 4 ارب, مجھے بتائیں کوئی دنیا کے اندر آپ کنسرن جو 4 ارب روپے کا خسارہ کرے وہ چل سکتی ہے؟ کتنی دیر چلے گی؟ یہ تو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے اس کی. اور اس لیے جب برا وقت آتا ہے تو میں, اور اس میں نہیں صرف شوکت خانم میں نہیں, نمل میں بھی, یونیورسٹی میں بھی بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں, اور سب سے زیادہ مشکل وقت تو خیر تحریک انصاف کے آئے ہیں. تو ایک قرآن کی آیت ہے جو میں ہمیشہ مشکل وقت پہ یاد کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ بھی سارے وہ اس آیت کو ضرور یاد رکھیں. وہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی, تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے, انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا, کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا,
پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں. تو دیر کے بعد جو آیت آئی وہ بڑی امپورٹنٹ آئی تھی اور جو میں اپنے مشکل وقت میں ہمیشہ یاد. جی اب ہم پروسیڈ کریں گے جی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی. A brave young kid, a patient and a fighter.